बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे कि ख़ित्ते के अंदर जो है वो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो जारी है। जंग की वजह से जहां खलीजी ममालिक के अंदर मुश्किलात का उनको सामना है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वहाँ माशी सूरत हाल के ऊपर जो है पाकिस्तान के लिए भी जो है वो मसाइल जो हैं वो सर उठा रहे हैं। ये माशी मसाइल क्या हैं, इनके हल के लिए क्या किरदार अदा किया जाना चाहिए, और वैसे भी जंगें कहीं भी हों इसके असरात तो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ते हैं। लेकिन असल इम्तिहान तो ये होता है कि हुकूमतें अपने अवाम को इस मुश्किल के अंदर से कैसे निकालती हैं, कैसे रिलीफ देती हैं और जो बोझ है उनकी तरफ नहीं जाने देती, और अवामी जो मुफाद है वो उनकी अवलीन तरजीह होती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की जो अवलीन तरजीह होती है वो अवाम है? क्या ये जो इस वक्त सारी माशी सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमत जो महंगी की गई है, इसके बाद हमने ये भी देखना है कि इस कीमत के बाद जो है ये पेट्रोल कहाँ तक मज़ीद महंगा हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। इस महंगाई से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो भी बताएंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें अब क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। तो वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, ये जो जंग है ये ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो मिसाइल चल रहे हैं और एक दूसरे को जहाँ जहाँ वो हिट कर सकते हैं और अड्डों को निशाना बना रहे हैं और एक दूसरे को बमबारी करके मिसाइल चला के नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसने मिसाइल तो नहीं लेकिन पेट्रोल बम ज़रूर चला दिया है, और हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये कीमत इतनी बढ़ने लगी है और वो उतनी ही कीमत तकरीबन चली गई। तो अब ये आगे ये कहा जा रहा है और अंदाज़े ये हैं कि अगर ये जंग इसराइल, अमेरिका और ईरान की मज़ीद जारी रहती है तो ये 400 रुपये से ऊपर भी क्रॉस कर जाएगा पर लीटर जो तेल है, और इस वक्त जो है वो 94 रुपये फ़ी बैरल जो है डॉलर तेल मार्केट के अंदर बिक रहा है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये 100-110 डॉलर फ़ी बैरल चला जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर ये 400 से ऊपर भी तेल जो जा सकते हैं। इसके लिए भी अवाम को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है उसकी अवलिन तरजीह अवाम नज़र नहीं आती है। इसलिए नज़र नहीं आती है कि अगर आप चाहते तो इसके लिए बड़े दीगर तरीके भी थे जो लिए जा सकते थे। एक तो बहुत ज़्यादा बहस ये हो रही है जो कीमतों के अंदर इजाफा किया गया है, जो तेल की कीमतों को बढ़ाया गया है, वो कहते हैं कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं इनसे कंपनियों को फ़ायदा दिया गया है। अभी तो आपके पास, जब हमें पहले बताया जा रहा था किसी भी शॉर्टेज से पहले, तो ये बताया जा रहा था हमारे पास जी 28 दिन का, 30 दिन का, एक माह का जो तेल है वो होता है। तो अभी तो जंग शुरू हुई है और आपने उसमें से पैसे बना लिए हैं कंपनियों ने। वो क्यों बना दिया? अगर आपके पास जो तेल आपने सस्ता खरीदा था वो अवाम को महंगा बेचना क्यों शुरू कर दिया? सब्सिडी की बात तो आगे आएगी कि आपने महंगा तेल लिया तो अब इसको लोगों को कैसे आप आसान दे सकते हैं, ना कि सस्ता तेल खरीदा हुआ ही आपने महंगा बेच दिया। और आप उस पर कहते हैं कि यार बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया है, वरना तो तेल की कीमत जो है कहीं ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 375 रुपये होनी थी, कहीं कहीं जा रहा कि इसका फैसला किया गया था कि जो तेल की कीमत में इजाफा है वो 110 रुपये किया जाए और सिर्फ 55 रुपये किया गया। यहाँ जो सिर्फ होता है ना, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रख के पढ़ना है, ब्रैकेट के अंदर रख के पढ़ना है सिर्फ। ओ भाई, ये जो आप एहसान करते हैं ना अवाम के ऊपर कि सिर्फ 55 रुपये, तो आपने 110 रुपये ही काट लेना था जी। आपने जो ये हातम ताई की कब्र पे लात मारी कि 110 रुपये नहीं किया, आपके दिल पे बहुत बोझ पड़ जाता है। आप अपने दिल का बोझ भी हल्का करें, एक दफ़ा ही बोझ डालें और जितना होता है उतना कर दिया करें। सब्सिडी कौन सी देनी भाई? सब्सिडी तो तब की बात होती है जब आपने कोई चीज़ महंगी खरीदी, अवाम को सस्ती दी, बोझ हुकूमत ने बर्दाश्त किया और सब्सिडी दी। जो चीज़ आपने सस्ती खरीदी है अवाम को महंगी बेच रहे हैं, उसके लिए भी आप कहते हैं कि यार ये सिर्फ हमने 55 रुपये बढ़ाया वरना 110 बढ़ा देना था।
تو بڑھا لیتے جی، عوام کیا کر سکتی ہے. کبھی میں نے ایک کالم لکھا تھا اور وہ آگے کہیں آپ سے شیئر بھی کروں گا کسی ویلاگ کے اندر، کہ یہ اشرافیہ ہے، بیوروکریٹس ہیں حکمران ہیں، یہ تو کسی نہ کسی کے لاڈلے ہیں، کسی طاقتور کے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی ادارے کا ہے. کاش عوام بھی کسی کے لاڈلے ہوتے. تو میں اپنا یہ کالم ضرور کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر نظر نہیں آیا کہ عوام بھی کسی کے لاڈلے ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ جی جنگیں ہوتی ہیں، اب نئے ہمس کی بات کی جا رہی ہے، وہاں سے تیل آتا ہے، وہ تیل رک گیا، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی. اس کے لیے آیا آپ نے کوئی دیگر روٹس لیے ہیں؟ نہیں لیے ہیں. اگر تیل کی قیمت جو مہنگی ہوگی، جس طرح میں نے کہا، وہ آئے گا تو مہنگا ہوگا نا، کہ جو پڑا ہوا تھا وہی مہنگا ہو گیا. اب اس کے ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کشیدگی مزید جاری رہتی ہے تو تیل کی قیمتیں اوپر جاتی رہیں گی، اور اس کے اثرات جو ہیں پاکستانی معیشت کے اوپر جو ہے صرف پیٹرول کے حوالے سے نہیں پڑیں گے، بلکہ کیونکہ روزمرہ کی تمام چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں پیٹرول آپ کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے اثرات دیگر جگہوں پر بھی آئیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی. یہاں بتا دوں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں انہوں نے تو خود ساختہ کرایوں میں اضافہ کر دیا، اور مال بردار جو ہیں ٹرک وغیرہ جو آئیں گے ان میں 20% اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح لاہور سے کراچی کا جو کرایہ ہے اس کے اندر 500 روپے، اور لاہور سے اسلام آباد کے کرایوں کے اندر جو ہے 300 روپیہ جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے مہنگائی کا جو اثر ہے وہ اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں پیٹرول کی قیمت کے ساتھ ہی، کہ وہ مہنگا ہوا ہے تو اس کے اثرات دیگر چیزوں میں آنا شروع ہو گئے. اسی طرح شاید خور و نوش ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہ بھی مہنگی ہوں گی، جو سامان آئے گا وہ بھی مہنگا ہوگا. تو یہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کا جو جھٹکا ہے وہ مزید پاکستانی عوام کو لگنے والا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے جو اشرافیہ کے لیے، جو بیوروکریٹس کے لیے جو گاڑیاں ہیں ان کو تیل مفت ملتا ہے، اس کو کہیں اس میں کٹ لگاتے اور عوام کو ریلیف دیتے، لیکن آپ نے وہاں کٹ نہیں لگایا. ہاں، بیوروکریٹس کے لیے جو ہیں وہ نئی لینڈ کروزرز خریدی جا رہی ہیں، نئے جہاز خریدے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں کٹ نہیں لگایا. لیکن صرف 55 روپے آپ کے لیے مہنگا کیا ہے جی، ورنہ 110 ہونا تھا. کل ساری قوم نے اگلے جمعے کو جو ہے نا وہ جمعے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں، اور حکومت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ صرف انہوں نے 55 روپے، کتنے؟ صرف 55 روپے جو ہے وہ بڑھایا، ورنہ تو یہ 110 روپے سے اوپر جا سکتا تھا. تو اس صرف کا جو ہے نا وہ آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں جا کے، ورنہ تو یہ 110 روپے ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی عوام کے لیے، کیونکہ 55 روپے سے ہی جو ہے وہ عام بندہ تو ویسے نکل گیا ہے. میں مفتاح اسماعیل کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ یعنی ایک موٹر سائیکل والا نوجوان جو آج نکلا ہوگا یا گاڑی والا ہو، لیکن جو ایک اشرافیہ کے اندر لے کے حکومتوں کی لینڈ کروزریں پھر رہے ہیں اور ایس یو ویز لے کے نکل رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فری کا پیٹرول ڈلوانا. لیکن انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک عام موٹر سائیکل والا نوجوان جو آج موٹر سائیکل میں تیل 1 لیٹر ڈلوائے گا، اس کے پیچھے 125 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس دے گا. میں تو حیران ہی ہوں جی، اس عوام کے پاس بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اب تیل مہنگا. وہ اس قوم کو کہیں جینے دینا ہے کہ قربانی اسی سے لینی ہے؟ لیں جی، قوم ہے، آپ نے قربانی لینی ہے اور حلال جانور کی ہے، لے لیں قربانی. اس کی قربانی لینی ہے، اس کو کھڑا کریں، اس کو باندھا ہوا ہے، گلے میں پھندا بھی دے دیا، لٹکا بھی دیا، اور کم سے کم حکمرانوں کی طرف سے یہ تو دکھائیں کہ ان کو اس کا درد ہے. یعنی آپ وہ درد بھی نہیں دکھانا چاہتے. یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے اب بڑھنے پہ چلا گیا ہے، تو کم سے کم اشرافیہ کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے یہی دکھا دیں کہ ان کے اندر وہ درد شامل ہے، اور انہوں نے کہا نہیں یار، ہم جو اپنی گاڑی ہیں، اب اگر ہمیں 800 لیٹر ملتا ہے تو ہم 400 لیں گے، 400 ملتا ہے 200 لیں گے، اتنی گاڑیاں ہیں تو ایک گاڑی استعمال کریں گے. کوئی ان کی طرف سے بھی یا حکومت کی طرف سے بھی آئے کہ یہ چیزیں جی کٹ لگائے گئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ بالکل عوام کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن نہیں، یہاں تو نئے گاڑیوں کے آرڈر جا رہے ہیں، نئے جہازوں کے آرڈر جا رہے ہیں. پی ایم صاحب کے جو دورے ہیں وہ ماشاءاللہ کوئی کم و بیش 40 سے زیادہ ان کے بیرونی دورے ہو گئے ہیں اب تک.
تو وہ دوروں پہ ہیں، بے شک جو دورے کرتے ہیں کچھ سفارتی لحاظ سے ضروری بھی ہیں، اس میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، لیکن جب کسی کے پیٹ کو ٹانگ لگتی ہے تو پھر بات اور طرح ہوتی ہے۔ تو عوام کے تو آپ نے پیٹ پہ لات مارنی شروع کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بڑی مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ سبسڈیز جو ہے عوام کے ساتھ، پھر بھارت جو ہے وہ امریکہ کے پاس گیا اور اس نے یہ بات کی کہ اس کا کھپت بہت زیادہ ہے، تو روس سے جو تیل لینے کی اجازت دی جائے، تو وہ بھارت تو روس سے تیل خرید رہا ہے، تو آیا ہم نے ایسا کوئی اقدام کیوں نہیں کیا کہ ہم بھی امریکہ کو کہتے جو ہمارا حلیف ہے اور بڑی تعریفیں بھی کر رہا ہے، تو کوئی اس مشکل حالات میں وہ یہ بندوبست کرتا یا ہمیں بھی روس سے تیل لینے کی اجازت جو ہے وہ دیتا۔ خبریں ضرور ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ روسی میڈیا کی طرف سے یہ خبریں ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی 7,33,000 بیرل کا جو ہے وہ کوئی جہاز ہے، اور وہ جو بندرگاہ ہے پورٹ قاسم وہاں آئے گا، لیکن اگر وہاں سے بھی تیل آتا، بات پھر وہی میں لے جاتا ہوں کہ جب آئے گا وہ مہنگا آیا سستا ہے تو قیمتیں تو تب ڈیسائیڈ کرنی تھی۔ آپ نے خیر اربوں روپے کی لوگوں کی دیہڑیاں لگوا دی ہیں، بہت اچھا ہے، اس ملک میں لوگوں کی دیہڑیاں ہی لگتی ہیں، کبھی کسی شکل میں لگ جاتی ہیں، کبھی کسی شکل میں لگ جاتی ہیں۔ اب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج تو اتوار ہے، کل سٹاک مارکیٹ کھلے گی تو یہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سٹاک مارکیٹ نے اس سارے کو صورتحال کو کیسے لیا۔ وہ پہلے ہی کریش کر رہی تھی، یعنی بڑی تیزی سے اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ نیچے آنے شروع ہو گئے تھے اور مندی کا شکار رہی ہے پچھلے ویک میں۔ اس کی وجہ سے جو ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے بڑی اچھی ہماری سٹاک ایکسچینج جا رہی تھی، تو اب اس پہ کیا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی کل پتہ لگے گا۔ اور خاص طور کے اوپر یہ جو ہم نے اشرافیہ اور عوام کا فرق ہے یہ ختم نہ کیا تو یہ آہستہ آہستہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ پھر یہ طوفان پھٹا تو یہ دنیا میں ہوتے بھی رہی ہیں۔ یہ آپ کیوں لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک فوٹیج بھی دیکھی کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کہ وہاں جھگڑا ہو گیا اور اس کلیش کے اندر وہ فائرنگ ہو گئی اور بندے کو لگ گئی۔ تو اب اگر معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں تو وہ ابھی تو عوام آپس میں دست و گریباں ہیں، تو کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ حکمرانوں کی طرف یہ رخ کر لے، تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ عوام کے لیے کسی شکل میں ہو، کیونکہ حکومت کے پاس ایک ہی جواب ہے، ناگزیر صورتحال میں کیا، دل پہ پتھر رکھ کے کیا، وہ بڑی مجبوری تھی، بڑے بھاری دل کے ساتھ کیا ہے۔ کبھی وہ بجلی کی قیمت بھاری دل کے ساتھ مہنگی کرتے ہیں، کبھی گیس کی کرتے ہیں، کبھی تیل کی کرتے ہیں، کبھی دیگر چیزوں کی کرتے ہیں، یعنی عوام کے لیے تو ان کے پاس کوئی اچھی خبر ہے، کوئی عوام کے لیے سہولت ہے کہ اس عوام کا یہی قصور ہے کہ اس کو ایسے حکمران ملے ہیں کہ جو یہاں پہ بیان بازی زیادہ ہے لیکن کام جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو بس اب آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کیا پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ناگزیر تھا یا حکومت کوئی متبادل راستہ اختیار کر سکتی تھی؟ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی متبادل ذریعہ تھا، وہ کچھ کر سکتی تھی، یا جو اس نے کیا وہ ناگزیر تھا۔ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔